आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल या 8 माह थी जब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चाचा हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक इनके साथ इनके घर में रहे। इस दौरान 25 साल की उम्र तक इनके साथ इनके घर में रहे और इसी उम्र के 9वें या 11वें साल पैगम्बर इस्लाम तिजारत के सफ़र में अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त हज़रत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, इस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलाखसूस मक्का से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफ़र के लिहाज से बदतरीन मौसम था, मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हज़रत अबू तालिब के ऊपर पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी थी, बल्कि खाने काबा में आने वाले मेहमानों का सारा खर्चा भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे, इसलिए तिजारत के सफ़र पर जाना ज़रूरी था। हज़रत अबू तालिब तिजारत के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है कि जैसे अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाह रहा है। ख़ानदान के साथी एक दफ़ा घबरा गए और कहा कि ए अबू तालिब, क्या इरादा है कि अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेशक ख़ानदान के बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये क्या गज़ब कर रहे हो। रास्ता इतना ख़तरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है, और कहाँ 10 या 12 साल के बच्चे को तुम इतनी जहमत और परेशानी में लेके जाओगे। सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद होती है, चोरों और डाकुओं का ख़तरा होता है। सवारी के जानवरों को भी शदीद गर्मी की वजह से गिर गिर के मरते रहते हैं। अपने भतीजे को इस जहमत में कहाँ मुब्तला करोगे? हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। यहाँ कौन है कि जिसके हवाले में अपना भतीजा करके जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज़्यादा कीमती मेरा भतीजा है, और इसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक इमानत है कि जो मेरे सपुर्द की गई है कि यहूदी, ईसाई और काहन सब दुश्मन हैं, इन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हज़रत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजों को लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता दिल में नहीं है। दूसरा ख्याल है कि ये रास्ता कितना तकलीफ़ दे रास्ता है, अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊँट पर सवारी के लिए एक इंतहाई आरामदेह महमल बनाई। काफ़िला तैयार हो गया, मक्के से निकला। हज़रत अबू तालिब का दिल धड़क रहा है कि थोड़ी दूर के बाद सहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियाँ हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती हैं कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम करार पाऊँ। लेकिन थोड़ी दूर ये काफ़िला गया था, हज़रत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के चक्कर चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पर बादल की ऐसा साया है कि इसकी रहमत के साए में सारा काफ़िला आ चुका है। परवरदिगार आलम का वो रसूल जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाना है, इसको ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा पूरे काफ़िले के सर पे साया कुल है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ़ का एक टुकड़ा चला जा रहा है। गर्म मौसम, चलती हुई लू और तेज़ और तपती हुई धूप। अगर किसी को ऐसा हल मिल जाए तो
اس سے پوچھو کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والے کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی آسانی سے پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں، مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانپتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے لایا گیا ہو۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشک خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے، مگر ہمیں پانی کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہوا۔ جب ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے اور ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں کہ اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے، بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور دوسرا پھل موسم سرما کا۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے، کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے، فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اسے سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو، اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر وہ حیران راہب بھی ہے
اور اسے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سے ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ دو واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بیک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں یہاں پر کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا نظر آیا کہ اس پر بیک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھی۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا 5 نشانی یہ دیکھ چکا ہے، چھٹا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بہرا حیران ہے، جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے بلاخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بہرا کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ وہ حیران کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا، مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی بھی تو یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور وہ ہیرا سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھ جاؤں؟ اور اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، پہلے یہ کہ جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو وہ ہارا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ وہ حیران ہے کہ آپ کو اجازت دے دی۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے
کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے، اب قافلے والوں کو تو معرفت ہی نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور وہارا الگ حیران پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ وہارا نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو وہارا کو جاننے والے ہیں انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ وہارا کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے، اور یہ 10 سال کے اس بچے کو اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، اب اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی ہم 20 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ کہ آپ اپنی عبادت گاہ سے بھی باہر آئے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہارا کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے، میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زمرود کے پنکھے تھے، اور وہ اس بچے کو پنکھا جھل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ وہارا راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمس النبی نے بد دعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد وہارا حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہارا کہتا ہے بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہارا پھر کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں، میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہارا کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم، اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت میں آنے کے بعد 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟
کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دیں۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجئے، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ آپ یہاں پر بعض طریقوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعض میں ملتا ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں اطمینان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ہیرا کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا۔ آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلیفہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا تھی۔ چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کے شہر میں داخل ہوا تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کے آ گیا ہو، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکہ سے آنے والے قافلے میں ایک نوجوان ایسا ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا، لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے جو یمن کے راستے آگے بھجوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے۔ اس کا نام نستورہ تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ جاتا نہیں تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، نستورہ راہب کی بات ہے، جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت عطا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس نوجوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔ مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا، اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا، اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار آئندہ نہ اسے کبھی مکے سے باہر لانا، نہ مکے میں کسی کو یہ مہر نبوت دکھانا۔ اگر کسی کو اس دکھایا تو اس بچے کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی قافلے میں کچھ اور لوگ بھی مکہ سے آئے ہوئے تھے، لیکن ہمارا گروہ ذرا الگ تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام کے پاس باہر جمع تھے، تو ہم نے سوچا کہ شہر کو ذرا دیکھ لیا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ راستے میں جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زعفران مل دیا ہو، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکہ کے قافلے میں آئے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اسی قافلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟
कहने लगे कि तुम्हारा नुकसान भी क्या है, इज्जत और एहतराम मिलेगा, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जाने में क्या हर्ज है। वहाँ गए और इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमने देखा कि इस किस्म के बहुत सारे इबादत गुजार बंदे बैठे हैं। इन सारे इबादत गुजार बंदों के बीच में एक ऐसा इंतहाई मुक़द्दस आदमी बैठा है कि हमारा दिल इसकी तरफ खींचने लगा। हम इसके करीब गए, इसने हमें गौर से देखा, फिर ऐसा लगा जैसे मायूस हो गया हो, जैसे इसे किसी और का इंतज़ार था, और अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से सिर्फ एक काम कह रहा हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए। इसके साथी कांपने लगे कि आप हम सब के आका और सरदार हैं, मगर हमें मक्के के काफिले के ये नौजवान मिले तो हम इन्हें लेकर आ गए। इसने हमें देखा, कहा मक्का से आए हो? हमने कहा जी। किस खानदान से ताल्लुक़ है? इसने हमसे पूछा। हमने बताया अब्दुल अलशानस यानी बनी उमैया से। ये सुनकर वो मायूस हो गया, कहा कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, ये बताओ क्या तुम्हारे साथ खानदान बनु हाशिम का भी कोई फ़र्द है? हमने कहा हाँ। कहा इसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा कि एक बच्चा है, मगर इसका क्या तज़किरा करना, हमें तो इसका नाम भी नहीं पता, इसको हम यतीम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस इतना सुनना था कि वो इंतहाई बुजुर्ग ईसाई राहब अपने रानों पर हाथ मारकर उछल पड़ा, किताब को बंद किया। यसु मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का खात्मा हो गया। आज का दिन ईसाई को ज़वाल आ गया, अब इस दीन को मिट जाना है, और तड़प के खड़ा हो गया। इंतहाई बेचैनी के आलम में हमारे करीब आया और कहा कि क्या एक मर्तबा इस बच्चे की झलक हमें दिखा सकते हो? हमने कहा कि इस शहर में आए हुए हैं, चलो चल कर देख लो। वो ईसाई राहब हमारे साथ निकला, शहर में दाखिल हुआ। हमने सोचा कि ज़रा इसका इम्तिहान लेना चाहिए कि ये इस यतीम के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। हम इसे अपने काफिले के नज़दीक ले गए और काफिले में मौजूद एक और आदमी की जानिब इशारा करने लगे कि देखो ये वो है जिसको आप देखना चाहते हो। निगाहें डाली, कहा कि ये वो नहीं है, और इससे पहले कि हम कुछ कहें इसकी निगाह पैगंबर इस्लाम के चेहरे पर पड़ गई। बेइख्तियार कहता हुआ दौड़ा, तुम कितना ही छुपाओ, मैंने पहचान लिया कि वो कौन है जो अल्लाह की हिज्जत और ईसा अलैहिस्सलाम का भी आका है। ये कहकर रसूल के कदमों में गिरा। हज़रत अबू तालिब ये देखकर हैरान हो गए, ऐसा बुजुर्ग के इसके बुजुर्गी को देखकर एहतराम को दिल चाह रहा है, और वो रसूल के कदमों में चिपका जा रहा है और बार बार ये कहता जा रहा है कि तुम कितना भी छुपाओ, मैंने पहचान लिया कि वो कौन है, और बार बार ये कहता जा रहा है कि काश दुनिया मार्फत हासिल करे कि ये कौन है, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं कि ये नबूवत का ऐलान करे और मैं इसका कलमा पढ़ूं। फिर अबू तालिब से कहा कि इसके अच्छे तरीके से हिफाजत करना, तुम्हें पता नहीं ये वो है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है, जिसने इसका साथ दे लिया, दुनिया में भी वो ज़िंदा है और आखिरत में भी ज़िंदा है, और जिसने इससे मुंह मोड़ लिया वो दुनिया में भी मुर्दा है और आखिरत में भी मुर्दा है। हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे और आमने अपनी आंखों से ये मोजज़ात देखे और ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों का इजहार मोहब्बत व अकीदत देखा। इसलिए अब मेरे दिल में भी एक खौफ पैदा होने लगा और 3 दिन के बाद हम लोग तेज़ी से मक्का की जानिब चले। मक्का में दाखिल हुए। अभी हम दाखिल भी नहीं हुए थे कि हमारे साथी दौड़कर हमसे पहले पहुंच गए। सारा मक्का पैगंबर इस्लाम के काफिले के इस्तकबाल को आया। अगर नहीं आया तो अबू जहल और ख़ानदान बनु उमैया के कुछ अफराद। पैगंबर इस्लाम का ये शाम का सफ़र है, इंतहाई अहम सफ़र था, जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम को गोया दुश्मनों के दरमियान गए, वहाँ पर रहे जो मुक़द्दस राहब थे। इनकी वजह से पैगंबर इस्लाम के कुछ मानने वाले भी पैदा हुए। अलबत्ता जो पैगंबर के दुश्मन थे वो भी ज़्यादा हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔